नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर हमारा 16 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह कहफ पे बात हो रही थी। वो कहने लगे मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे हमरा रह के हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते। मूसा ने जवाब दिया अगर आप इसके बाद मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक मुझे अपने साथ ना रखना, आप यकीनन मेरी तरफ से हद उज़र को पहुंच चुके। फिर दोनों चले और एक गांव वालों के पास आए और उनसे खाना तलब किया। उन्होंने इनकी मेहमानदारी से साफ इनकार कर दिया। दोनों ने वहां एक दीवार पाई जो गिरा चाहती थी। उसने एक इसको ठीक और दुरुस्त कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अगर आप चाहते तो इस पे उजरत ले लेते। उसने कहा कि बस ये जुदाई है मेरे और तेरे दरमियान। अब मैं तुझे उन बातों की असली भी बताता हूँ जिस पे तुझसे सब्र ना हो सका। अब ये तीन मामलात थे जो उनके सामने थे और ये क्या थे, उनको बता रहे थे कि इनकी वजूहात और हिकमत जो थी वो यहाँ पे हमें समझ आती है। और हिकमत में हम ये देखते हैं कि कुछ चीजें जो हमें जाहिर तौर पे जो समझ आ रही होती हैं, जो हमें जाहिर में दिखाई दे रही होती हैं, इनफैक्ट उनकी अंदरूनी हकीकत कुछ और होती है। अच्छा जी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर की जो मामला था, इसको हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि ऐसे ही हालात जो थे, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी इब्तदाई दौरे नबूवत में मिस्र में थे और फ़िरौन बनी इसराइल पे जुल्म सितम ढा रहा था और वो बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले थे। तो कहते हैं कि यही हालात वही थे जो मक्का में मुसलमानों को सामना करना पड़ा था। तो यहाँ पे हजरत मूसा के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब बताया जाता है कि उनके साथ भी उनको भी इसी तरह लोगों की मुखालफत का और इन तमाम चीजों का जो था उनको फेस करना पड़ा था। अब यहाँ पे जो सवाल आते हैं इसके वो जवाब जो है वो बताते जा रहे हैं हर एक बात का। कश्ती तो चंद मस्कीनों की थी जो दरिया में कामकाज करते थे। मैंने इसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया क्योंकि इनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालम कश्ती को जबरन जब्त कर लेता था। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक जालिम बादशाह था जो खाम खा के टैक्स लेता था और जो उन्होंने इसलिए उस कश्ती में थोड़ा सा नुक्स डाल दिया ताकि ये नुक्स वाली कश्ती में वो टैक्स ना ले सके और उनके लिए बेहतरी हो जाए जिनकी ये कश्ती थी। दूसरा आयत नंबर 80, और उस नौजवान के माँ बाप ईमानदार थे और हमें खौफ हुआ कि कहीं ये इन्हें अपनी सरकशी और कुफर से आजिज परेशान ना कर दे, इसलिए हमने चाहा कि इन्हें इनके परवरदिगार इसके बदले इससे बेहतर पाकीजगी वाली औलाद, इससे ज्यादा मोहब्बत और प्यार करने वाला बच्चा अनायत फरमाएंगे। यानी कि वो जो उन्होंने दूसरा वाकया था जिसमें हजरत खजर ने एक बच्चे को कत्ल कर डाला था, तो स्कॉलर्स कहते हैं कि वो बच्चा जो था आगे चढ़ के यहाँ तो वालदैन के लिए बहुत नॉइजेंस, उनके लिए बड़ी जिसको कहते हैं तंग करने वाला बनना था, या वो वालदैन के लिए, उस सोसाइटी के लिए, उस माशरे के लिए अच्छा नहीं होना था। तो अल्लाह सुब्हाना ताला का एक तरीका है, नेचुरल तरीका एक्सपेल का। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको हजरत खिजर ने उसको अल्लाह के हुक्म से उनको कत्ल कर डाला कि ये बच्चा जो था ये इनके लिए आगे चल के बेहतर नहीं था और अल्लाह ताला चाहेगा तो इंशाल्लाह ताला इनको मजीद बेहतरीन फरमा बरदार औलाद नवाजेगा। फिर तीसरा जो वाक्य था कि 81, इसलिए हमने चाहा कि इन्हें इनके अच्छा ये हो गया 82। दीवार का किस्सा ये है कि इस शहर में दो यतीम बच्चे थे जिनका खजाना इनकी दीवार के नीचे दफन है। इनका बाप बड़ा नेक शख्स था, तो तेरे रब की चाह थी कि दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आखिरी खजाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल लें। मैंने अपनी राय से कोई काम ना किया। ये थी असल हकीकत उन वाकयात की जिन पे आपसे सब्र ना हो सका। अब ये कहते हैं कि ये जो तीसरा वाकया था कि कहते हैं कि ये जो दीवार उन्होंने बनाई, वो कहते हैं कि बच्चे थे दो यतीम बच्चे, उनके वालिदैन इंतहाई नेक थे और उन्होंने कुछ वो खजाना जो था इस दीवार के नीचे छुपाया हुआ था। और अल्लाह की हिकमत से, जिन्हें कि अल्लाह ने जिस तरह उनको कहा कि दीवार की तामीर करें ताकि वो जो खजाना है वो छुपा रहे और एक वक्त में आके वो बच्चा जो है जब बड़े हो जाएं, जब इस काबिल हो जाएं, तो वहां से अपना हक और अपना जो उनकी वालदैन ने जो उनके लिए छोड़ा था उसको वो हासिल कर सके। और उन्होंने इसलिए उन लोगों से उजरत ना ली क्योंकि एक्चुअली हजरत
موسیٰ کا جو سوال تھا، کیونکہ وہ کافی دیر سے چل رہے تھے اور تھک بھی گئے تھے، تو انہوں نے کہا ہم اس بستی میں آئے، انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اور آپ بجائے یہ کہ آپ مہمان نوازی بھی نہیں کی تو ہم نے ان کا ایک دیوار ٹوٹی ہوئی بنا دی، تو ہم اس پہ اجرت لے لیتے تاکہ کچھ کھا پی لیتے۔ تو یہاں پہ ہوتا ہے کہ کچھ کام آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر دونوں کے علم کے مقابلے میں اللہ کے علم کی وسعت کو اگر ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ پہلا اعتراض موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر کیا تھا، اور نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے میں ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کر دریا میں سے اپنی چونچ میں پانی لیا، جس سے دیکھ کے حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں میرا علم اور آپ کا علم دونوں مل کر اتنی ہے جیسے اس چڑیا نے اس دریا میں سے چونچ سے پانی لیا۔ تو یہاں سے ہمیں جو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو سفر کرایا حضرت اس موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت خضر کو، وہ یہ بتایا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مصلحتیں اور حکمتوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ظاہر شکل میں جو بات نظر آتی ہے وہ حقیقت سے مختلف ہوتی ہے، لیکن ایک انسان ظاہر کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے ہر کام میں حکمت تھی، اللہ تعالیٰ عادل ہے، انصاف والا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح کا ناانصافی ہو۔ اور ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسائل پہ مسلمان کو صبر کرنا چاہیے، اللہ کی مشیت پہ راضی رہنا چاہیے، اور جتنی مصیبت پر صبر کیا ہوگا اسی طرح اللہ تعالیٰ اجر دے گا اور نعم البدل عطا فرمائے گا، اور پھر کسی نیک آدمی کے رفاقت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ اس کے اولاد کو دے دیتے ہیں۔ اور مرنے والا چونکہ جیسے وہ دیوار جن کی بنائی تھی وہ نیک انسان تھا، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس کا مدفون خزانہ دوسرے لوگ اڑا کے نہ لے جائیں بلکہ ان کی اولاد کے حصے میں آئے۔ یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پہ آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کرتے ہیں۔ اب یہ مشرقین کے اس تیسرے سوال کا جواب تھا جو یہودیوں کے کہنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا کہ ذوالقرنین کون ہے۔ ذوالقرنین کے معنی ہے دو سینگوں والے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی دو لٹیں بھی تھیں، یا شاید اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس نے مشرق و مغرب دنیا کے دونوں کناروں پہ پہنچ کے سورج کی کرن یعنی کہ اس کی شعاع کا مشاہدہ کیا تھا، اور بات کہتے ہیں اس کے سر پہ بالوں کی دو لٹیں تھیں، یا دو لٹوں یا دو مینڈوں والا تھا، یا دو زلفوں والا تھا۔ بہرحال یہاں پہ ذوالقرنین کی جو بات کی جاتی ہے اس کی کوالٹیز بتائی جاتی ہیں، وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اسباب وسائل بے انتہا دیے ہوئے تھے، اور اس نے مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کیا تھا، اور ایک ایسی پہاڑی دھرے پہ پہنچ گیا تھا جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے، اور اس نے وہاں پہ یاجوج ماجوج کا راستہ بند کر کے ایک نہایت محکم بند تعمیر کیا تھا، اور وہ اتنا عادل اور اتنا اللہ کو ماننے والا اور بہت آخرت پہ یقین رکھنے والا تھا۔ اور پھر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک مٹیریلسٹک نہیں تھا، دولت کا حریص نہیں تھا، اور کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے اوپر حکمرانی دو مسلمانوں نے کی تھی، ایک حضرت سلیمان نے اور دوسرا یہ ذوالقرنین نے، اور اسی طرح دو کافروں نے دنیا پہ حکمرانی کی تھی، ایک نمرود نے اور دوسرا بخت نصر نے۔ چلیں جی ذوالقرنین کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں۔ ذوالقرنین کا یہ واقعہ یہ لوگ دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم نے اس سے زمین میں قوت عطا فرمائی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے، اور ایک راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا، اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتے ہوئے پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین یا تو انہیں تکلیف پہنچا یا اس کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کر۔ اس نے کہا جو ظلم کرے گا تو ہم بھی سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور اسے سخت تر عذاب کرے گا، ہاں جو ایمان لائے اور نیک عمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کہیں گے۔ پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پہ نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس میں سے کوئی اور اوٹ نہیں بنائی۔ واقعہ ایسا ہے کہ ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا تھا، اور پھر ایک سفر کے سامان میں لگا یہاں تک کہ جب دو دیواروں کے درمیان میں پہنچا تو ان دونوں کے پر اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کریں اس شرط پہ کہ آپ ہمارے ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ
یہاں پہ جو ذوالقرنین کی جو خصوصیات ہم لوگوں نے پڑھی کہ جو قریش کا جو تیسرا سوال تھا، تو قرآن اور حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ ذوالقرنین کا اصل نام کیا تھا، وہ کس علاقے کا بادشاہ تھا، کس قوم سے تعلق رکھتا تھا، کس دور میں یہ بادشاہ گزرا تھا، اور مغرب جانے میں اس نے کون سے ملکوں کی مسخر کیا تھا، اور مشرق میں اس نے کون سے کہاں پہنچا تھا، اور اس کا تیسرا سفر کون سی جانب تھا. اور تو یہ اس کے سلسلے میں اسکالرس کا بڑا اختلاف ہے کہ وہ کیا تھا. اور بہرحال ہمیں جو اس میں چیز پتہ چلتی ہے وہ یہ پتہ چلتی ہے کہ جو ہم نے اس کی کوالٹیز پتہ چلی کہ انہوں نے کوئی 3 سفر کیے تھے اور بہت زیادہ فتوحات کی تھی. دنیا اس نے فتح کر لی تھی، لیکن انتہائی عاجز، خدا ترس، خدا خوف والا اور آخرت میں یقین والا بندہ تھا. کہتے ہیں جب بھی ایک ایسے علاقے میں پہنچا کہ جہاں کے لوگوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں یہ قوم یاجوج ماجوج بہت تنگ کر رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ایسی تھی جس کو آپ دیکھتے ہیں نا زومبیز، تو اور کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج یہ 2 قومیں ہیں اور حدیث صحیح کے مطابق نسل انسانی میں سے ہیں، اور ان کی تعداد دوسری نسلوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی اور انہی سے جہنم بھی بھرے گی. تو جہاں پہ انہوں نے کہا، انہوں نے جب ان سے ذوالقرنین سے ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، وہاں کے رہنے والوں نے، کہ یہ قوم ہم پہ ظلم کرتی ہے تو آپ ہمارے ساتھ کوئی آڑ یا کوئی ہمیں پروٹیکشن دے دیں، تو آپ کوئی مدد چاہتے ہیں تو بتاتے. تو وہ اتنے اللہ والے تھے، انہوں نے کہا مجھے صرف مین پاور دو، صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو. 96 میں تم سے ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں اور مجھے لوہے کی چادر لا دو. یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز چلاؤ. وقت کے لوہے کی ان چادروں کی بالکل آگ کر دیا. تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پہ پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اپنے زمانے کی انہوں نے بہترین ٹیکنیک استعمال کی. انہوں نے جو تھا لوہے کو پگھلایا اور آگ سے پگھلایا اور اس کے اوپر جو تانبا ڈالا تو ایک سٹیل کی جو شیپ بن گئی. اور وہ انہوں نے اتنی اس کی اونچائی تھی، اور یہ ایک بہت بڑی ٹیکنیک تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ ایک فہم یہ رکھا ہوا تھا کہ میں کس طرح ان کو جو ہے لوگوں کو بچاؤں گا. اور یہ زبردست جو انہوں نے ٹیکنیک، ذوالقرنین کو بھی غیر معمولی حالات کے مطابق اقتدار ملا تھا، اور انہوں نے جو ایک درہ بنایا تھا، ذوالقرنین نے 2 پہاڑیوں کی دیواروں تک پہنچے. یہاں پہ ایک ایسی قوم ملی جو کوئی بات سمجھتی نہ تھی، اور یہاں جو سدین سے مراد کیشیا کا پہاڑی درہ ہے جس کے داہنی جانب بحر خزر اور باہری جانب بحر اسود ہے، جو شمال مغرب کے لیے قدرتی روک ہے. تو یہاں پہاڑوں کے درمیان میں درہ تھا جہاں سے یاجوج ماجوج دوسری طرف پہنچنے کا موقع ملتا تھا، اور اسی جگہ دیوار بنائی. اور یاجوج ماجوج سے مراد کہتے ہیں کہ اسکالرز کہتے ہیں نوح کے بیٹے یافس کی وہ اولاد ہے جو ایشیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی تھی. تو بہرحال یہ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو یاجوج ماجوج پہ ایک علیحدہ دیکھیں گے کہ کیا تھا. تو بہرحال اس نے ایک ٹیکنیک استعمال کی اور اس نے ایک سٹیل کی دیوار بنائی، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ اس پہ بس نہ ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی، نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے. کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے. جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا. بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھوتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے. پھر وہ دوسرے دن اسے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے حتیٰ کہ لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، یہ آسمانوں پہ تیر پھینکیں گے جو خون آلود لوٹیں گے. بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں پہ ایسا کیڑا پیدا فرمائے گا جو ان کی ہلاکت کا سبب ہوگا. اور ایک اور میں اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا یہ جو یاجوج ماجوج ہیں. آیت نمبر 99، اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڑبڑ کرتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے. اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے جن کی آنکھیں ہماری یاد سے پردے میں تھی اور امر حق سن بھی نہیں سکتے تھے. کیا کافر یہ خیال کر بیٹھے تھے کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں
کہ باعتبار مال کے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ وہ ہیں جن کی دنیاوی زندگی میں تمام تر کوششیں بیکار ہوگی اور اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیت اور اس کی ملاقات سے کفر کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے، پس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیت اور میرے رسولوں کا مذاق میں اڑایا۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے کام بھی اچھے کیے، یقیناً ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، جس جگہ کو بدلنے کو کبھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب جنت کی بات آئے تو کہنا چاہیے اللہم انی اسالک جنت الفردوس، اور جب دوزخ کی بات آئے تو کہتے ہیں اللہم اجرنا من النار، کہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا۔ تو کہہ دیجئے اگر میرے پروردگار کی باتوں کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جائیں گے، گو ہم اس جیسے اس کی مدد میں لے آئیں۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی باتیں، اللہ کلمات سے مراد اللہ کا علم ہے، اس کی حکمتیں ہیں، اس کے دلائل ہیں، جو انسانی عقلیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے درختوں کی کلمیں بن جائیں اور سارے سمندر، بلکہ اس کے مثل اور بھی سمندر ہو، اور وہ سب سیاہی یعنی کہ انک پاٹ بن جائیں، انک بن جائیں اور اس قلم میں گھس جائیں اور سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن رب کے کلمات اور اس کی حکمتیں آپ ضبط تحریر نہیں لا سکتے۔ آیت نمبر 110، آپ کہہ دیجئے میں تو تم جیسے ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو سے چاہیے کہ نیک عمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اللہ سے ملاقات کا شوق عطا فرما دے۔ اور یہاں پہ میں تمہیں آپ کو تھوڑا سا جہنم کا بتا دوں، کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70%، 69% زیادہ ہے۔ دنیا میں جتنی 1% آگ ہے اس سے 69% زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ کہتے ہیں اس کو 1000 سال تک تپایا گیا تو برک ریڈ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو پھر تپایا گیا تو وہ وائٹ جس کو کہتے ہیں نا فلیم بن گئی، اور پھر 1000 سال تک اس کو اور تپایا گیا تو وہ پچ بلیک ہو گئی، یعنی کہ بلیزنگ فائر۔ تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جس کی لگژریس لائف سٹائل تھا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال اولاد سب کچھ دیا تھا، اور جب اللہ اس سے پوچھے گا کہ تم نے زندگی میں کوئی آسانی دیکھی، اور جب اس کو جہنم میں ایک ڈپ دے کر پوچھا جائے گا کہ تم نے کوئی آسانی دیکھی، تو کہے گا، وہ قسم کھائے گا کہ میں نے نہیں دیکھی، حالانکہ اس نے 60-70 سال تک ایک عیش کی زندگی گزاری۔ ایک سیکنڈ کے ڈپ میں اس کا یہ حال ہوگا۔ دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو ہم جہنم کی گرمی کیا برداشت کریں گے؟ جہنم کا جو دن ہوگا اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ جہنم میں انسان کو ری ڈیزائن کیا جائے گا، کیونکہ ہم پریزنٹ جسم کے ساتھ جہنم میں جائیں گے تو ہم ایویپوریٹ ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے۔ اس میں ایک دان جو ہوگا وہ پہاڑ جتنا ہوگا، اتنی زیادہ میگنیچیوڈ ہوگا۔ ہماری جو سکن کی جو کھال ہے اس کی تھکنس 300 سال تک ہوگی، تاکہ وہ جہنم کی اس آگ کی انٹینسٹی کو ہینڈل کر سکے۔ اور سب سے کم انسان جس کو جو ہے نا دوزخ کا جس کو عذاب ملے گا، تو اس کو ایک 2 برننگ ہاٹ اس پہ کھڑا کر دیا جائے گا، جس سے اس کا برین بوائل ہو جائے گا۔ یہ سب سے کم تر سزا ہے۔ تو بہرحال یہ اس چیزوں کو بتا کے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ ہمیں برائی سے اور یہ نافرمانی سے، ان تمام چیزوں سے نفرت آئے کہ جہنم اس قدر بری چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مریم ہے یہ حروف مقطعات ہیں جن کا میننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے ذکریہ پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپ کے دعا کی تھی، اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں اور دعا کریں۔ اکم بی دعائی کا رب شقیہ ولم اکم بی دعائی کا، کہ اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، یہ دعا مانگا کرے۔ بہرحال یہ سورہ مریم جو ہے اس میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میراکولس برتھ کا ذکر ہے، اور یہ وہ وقت کا ذکر ہے کہ جو ہم نے سورہ آل عمران میں بات پڑھی تھی کہ اللہ جو ایک عمران ایک شخص تھا اور ان کی بیوی تھی، ان کی اولاد نہیں تھی ہو رہی تھی، تو انہوں نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب کوئی اولاد دے گا تو ہم اسے جو ہے مسجد کا خدمت گار بنا دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے تو بیٹا، کیونکہ بیٹیاں تو مسجد میں نہیں جاتی تو بیٹا ہی خدمت گزار ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بیٹی سے جو کام لینا تھا وہ لڑکے سے نہیں لینا تھا۔ پھر اللہ ایک کٹنگ شارٹ، حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہاں پہ جو تھی مسجد کے پاس، مطلب ایک ان کا محراب ان کو وہاں پہ تھا، وہاں پہ رہتی تھی، اور جب وہ پیدا ہوئی، مطلب جب وہ ہوئی تو ان کو وہاں پہ رکھا گیا، اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سیزنل نان سیزنل ان کے پاس کھانے کی چیزیں اور نعمتیں آیا کرتی تھیں، اور ان کے کفیل جو تھے اس پہ بھی باقاعدہ بحث چلی کہ کون ان کی کفالت کرے گا، اور سب کہتے تھے کہ یہ بہت نیک بچی ہے تو اس کی کفالت کون کرے گا۔ اس میں باقاعدہ قرے ڈالے گئے جس میں حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے ان کا قرہ نکلا، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بات ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس کھانے پینے کی چیزیں لے کے جاتے تھے، تو جب وہ وہاں پہ جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ اللہ کے کرم سے ان کے پاس نان سیزنل فروٹس میں موجود ہوتے تھے، تو بڑے حیران ہو کے پوچھتے تھے یہ کہاں سے ہے، تو کہتے تھے اللہ کا کرم ہے۔ تو یہاں سے پھر انہوں نے کہا کہ کس قدر معجزانہ جگہ ہے، کس قدر خوبصورت جگہ ہے، اور اس جگہ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، کہ آگے ہم چل کے دعا دیکھیں گے وہ کون سی دعا تھی۔ تو یہاں پہ یہ بیک گراؤنڈ میں اس کا بتا رہی ہوں۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام تھے، یہ بائی پروفیشن جو تھے کارپینٹر تھے، بڑھئی تھے، اور یہی ان کا ذرائع آمدنی تھا۔ اور اس کی اگر ہم تھوڑی سی اور بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ہجرت حبشہ کے واقعات میں حبشہ کے ان شارٹ یہ ہجرت تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، جب مکہ کے مسلمانوں پانی پہ پیے وہاں پہ تھوڑا رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا، تو اللہ کے حکم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے ہجرت کی تھی۔ تو آپ نے ہجرت کی تھی حبشہ میں، اور وہاں کا بادشاہ تھا نجاشی، اور پھر وہاں پہ حضرت جعفر بن طیار تھے، انہوں نے کہا کہ ذرا مجھے پڑھ کر تو سناؤ وہ کلام جس کی وجہ پہ تمام مشرقین مکہ تمہارا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ تو انہوں نے جو کلام پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ انجیل اور یہ قرآن ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں، اور وہ رونا شروع کر دیا، اور وہ اسلام قبول اس نے کر لیا تھا۔ تو یہ وہ سورہ مریم تھی۔ تو یہاں پہ انہوں نے دعا مانگی تھی، آگے ہم چل کے پڑھتے ہیں کہ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ان کو وراثت یہ نہیں تھی کہ میرے مال و دولت کو کون کیئر ٹیکنگ کرے گا، ان کو وراثت تھی علم کی، دانائی کی، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام، یعنی کہ مجھے ایک ایسا وارث چاہیے، یعنی کہ دعا کیا تھی کہ ایسا نیک اور صالح بچہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے اللہ کی حکمت کی باتیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما دے۔ انہوں نے دعا مانگی تھی فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جن لوگوں نے، جو لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں، اولاد نرینہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ سے تندرستی والی صالح اولاد عطا فرما، جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور میرا رب تجھے مقبول بندہ بنا لے۔ اب دعا کتنی خوبصورت ہے کہ مقبول بندہ بنا لے۔ اللہ سے ہم بھی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ مقبول بنا لے، ایسا بندہ جس سے آپ راضی ہوں۔ آیت نمبر 7، اے ذکریہ ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یحییٰ کا جو نام تھا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تجویز کردہ ہے۔ اور دوسرا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت ذکریہ نے جب یہ دعا مانگی تھی تو کہتے ہیں کہ ان کی بیوی جو تھی عاقر تھی، عاقر اس عورت کو کہا جاتا ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہو، اور اس کو بانجھ بھی جس کو ایک دوسری میننگز میں کہا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اب یہ ایک انفرٹیلٹی کیس تھا، تو حضرت زکریا کی اہلیہ جو تھیں، جو حضرت مریم کی جو والدہ حضرت حنا تھی ان کی بہن تھی، تو اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا یہاں پہ قبول کی اور ان کو صالح اولاد دی جس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا یحییٰ۔
اور اس کی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوالٹیز بھی بتائی. آگے چل کے ہے اے ذکریہ ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں کیا. ذکریہ کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میری بیوی بانجھ، میں خود بڑھاپے کی انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں. ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا. تیرے باپ نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جبکہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو کن فیکون کن ہو جاتا ہے، اور جب تم بھی کچھ نہیں تھے تو میں نے ہی تمہیں پیدا کیا. کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے. ارشاد ہوا کہ تیری لیے علامت ہے کہ باوجود بھلا چنگا ہونے کے 3 راتوں تک تو کسی شخص سے بول نہ سکے گا. اب حضرت ذکریہ کے بارے میں ہوتا تھا کہ آپ صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اور آپ جو تھے آپ واز بھی کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے بھی تھے. تو یہاں پہ ان کو کہا گیا کہ آپ 3 دن تک بات نہیں کر سکیں گے. اب ذکریہ علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کے اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرا کرو. صبح شام اسے مراد ہے عصر اور فجر کی نماز یا دونوں وقت میں اللہ کی تسبیح کا خاص اہتمام کیا کرو. جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ اس ٹائم پہ فرشتے جو ہیں اللہ کو رپورٹ پیش کرتے ہیں. بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی ہوتی ہے. اور اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. ہم نے اسے لڑک پن سے ہی دنائی عطا فرمائی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی. اور وہ پرہیزگار شخص تھا اور اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا. وہ سرکش اور گنہگار نہ تھا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی خصوصیات بتائیں، جس میں سب سے بڑی کیا تھی کہ وہ ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا. اور اس پر سلام جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اب یہ 3 حالتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے انتہائی وحشتناک ہوتی ہیں. ایک جب انسان رحم مادر سے باہر آتا ہے، دوسرا جب وہ ڈیتھ بیڈ پر ہوتا ہے، اور تیسرا جب قبر سے زندہ کر کے اس کو میدان محشر میں لے جایا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تینوں وحشتناک جگہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ہماری طرف سے سلامتی اور امان ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے. اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر جبکہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہو کے ایک مشرقی مکان میں آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا. پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو بھیجا. اس کے سامنے پورا آدمی بن کے ظاہر ہوا. یہ کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس نے جواب دیا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں. کہنے لگی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں. اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے انسان کی شکل میں حضرت مریم کے پاس بھیجے گئے. اور حضرت مریم نے جب دیکھا کہ ایک شخص بے دھڑک ان کے حجرے میں آ گیا ہے اور یہ ڈر گئیں. اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ میں وہ نہیں ہوں جو تو گمان کر رہی ہو، میں تو اللہ کا قاصد ہوں، پوسٹ مین. اور ایک خوشخبری لے کے آؤں گا، اللہ تعالیٰ تجھے لڑکا عطا کرے گا. جس پہ وہ تھوڑی سی ہوئی کہ میں تو اتنی پاک باز ہوں. تو بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی اذن سے ان کے گریبان پہ پھونکی، جس سے ان کو حمل ٹھہر گیا. آیت نمبر 21 اس نے کہا بات تو یہی ہے لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے وہ مجھ پہ بہت ہی آسان ہے. ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، بس وہ حمل سے ہو گئی اور اس وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ پہ چلی گئی. اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدائش کے ہر طریقے پہ قادر ہے. ہم اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے ساتھ پیدا کی، کہ ہماری دنیا کے عام لوگ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو صرف مرد حضرت آدم سے پیدا کیا، اور پھر حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے بغیر مرد کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ تخلیق کے ہر شکل پہ قادر ہے. تو بہرحال اگر ہم اس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اونٹنی جو نازل ہوئی تھی چٹانوں سے نکلی تھی، تو وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک انیوژل چیز تھی. وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا، تو وہ کہاں سے انیوژل طریقے سے آیا؟ ایکچولی یہ ساری باتیں بتا کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ یہ بات بیان کریں. اچھا اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہو گئے میراکولس طریقے سے، تو حضرت آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ وہ تو بغیر ماں باپ کے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا؟ تو اس پہ کیوں نہیں کہا جایا گیا اس طرح کی باتیں کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں؟ وہ جو اونٹنی پیدا ہوئی تھی وہ کیسے ہوئی تھی؟ وہ دمبا جو پیدا ہوا تھا وہ کیسے ہوا تھا؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کن ہے جو فایا کون ہو جاتا ہے. اور سورہ مریم میں جب ہم نے شروع میں ہم نے پڑھا
حضرت یحییٰ کی پیدائش تو وہ بھی ایک میراکولس برتھ تھی. ایک اولڈ ایج میں بانج عورت آپ دیکھتے ہیں جس کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے کن کہنے پہ اللہ تعالیٰ نے ایک وہ بھی کہا کہ حضرت یحییٰ کو دیکھیں، وہ بھی تو ایک مثال ہے کہ وہ بھی ایک انیوژل سرکمسٹانسز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. پھر کہتے ہیں کہ جب حضرت مریم بس وہ حمل سے ہو گئی اور اسی وجہ سے وہ یکسو ہو کر ایک دور کی جگہ چلی گئی. پھر درد ذہنی کے لیبر پین سے اسے ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا اور بے ساختہ زبان سے نکل آیا کہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھولی بسری ہو جاتی. اب یہ تھوڑا سا ان کو یہ تھا موت کی وہ یہ تھا کہ میں کیسے بتاؤں گی، بچہ ڈیلیور ہو گیا تو میں کیسے بتاؤں گی لوگوں کو اس کے بارے میں. اتنے میں اسے نیچے سے ہی آواز دی گئی کہ آزردہ خاطر نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے ترو تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا کہ ان کے یہ وہ ٹائم تھا کہ جب وہ پریگننٹ ہو گئی تھی تو حجرے سے نکل کے دور کسی جگہ چلی گئی تھی امبیرسمنٹ میں کہ میں لوگوں کو کیا بتاؤں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا. پہلے کون کفیل تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام تھے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا کہ تمہارے پاؤں سے، یعنی کہ پانی ایک ضروری ہوتا ہے، پانی کا چشمہ جاری کر دیا. اور کھجور آپ دیکھتے ہیں کہ کھجور کا درخت بہت اونچا ہوتا ہے، آپ صرف اس کے تنا گرا کے آپ کھجور نہیں پکڑ سکتے، لیکن اللہ کے کرم سے ان کو کہا کہ تنے کو اپنی طرف بلاؤ، یہ تیرے سامنے تازہ کھجوریں گرا دے گا. اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کھجور ایک مکمل ڈائٹ ہے اور خاص طور پہ پریگننٹ عورت کے لیے بہترین ہے. اور عام ہم سب کے لیے بھی کھجور ایک افادیت کے لحاظ سے بہت زبردست چیز ہے. اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ. اگر تجھے کوئی انسان نظر پڑ جائے تو کہہ دینا میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ مان رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیے اپنی قوم کے پاس آئی. یعنی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اپنی قوم کے پاس ہی، اور سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، اے ہارون کی بہن. اب یہ حضرت ہارون نہیں تھے، یہ جو حضرت مریم تھی ان کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا. نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بدکار تھی. مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا. سب کہنے لگے لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں گے. بچہ بول اٹھائے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا میریکل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ایک نیو بورن بچہ تھا، اس نے اپنے ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی. آپ سوچ سکتے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے بچے نے کتنی عمر میں بولنا شروع کیا، کوئی کہے گا 1.25 سال، کوئی کہے گا 1.5 سال، یا اگر بہت ہے تو واقعی کوئی 9-10 سال میں ماما یا کوئی 1-2 لفظ بولنا شروع کر دیتے. لیکن ان بچے نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو گود کا بچہ تھا، پراپر تقریر کی، ماں کی پاک بازی بیان کی، پلس لوگوں کو اللہ کی نبوت، اللہ کی وحدانیت کی بھی دعوت دی. بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. اس نے یعنی کہ جو پہلے ہی الفاظ نکلے اس میں کیا تھا؟ اللہ کی عاجزی اور اللہ کی بندگی بتائی ہوئی تھی. اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے. اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک بھی میں زندہ ہوں. اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا. اللہ کا پیغام دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایمفسائز کیا کہ مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا. جس پہ اکثر میں کہتی ہوں کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ نے کہا کہ 3 دفعہ تیری ماں کا اور 4تھی دفعہ کہا تیرے باپ کا. اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا. اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے. وہی 3 موقع جہاں پہ حضرت یحییٰ کو بشارت دی گئی تھی کہ ان پہ امن رہے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی یہی بشارت تھی. یہ ہے صحیح واقعہ عیسیٰ ابن مریم کا. اور پھر آپ دیکھیں جہاں بھی حضرت عیسیٰ کا نام آتا ہے وہ کہاں وہاں لکھا جاتا ہے عیسیٰ ابن مریم. یعنی کہ اللہ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے سلسلے میں کچھ غلط گمان کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی ان کو کہہ دیا عیسیٰ مریم کے بیٹے. یہی ہے وہ حق جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ہونا لائق نہیں، وہ تو بالکل پاک ذات ہے. وہ تو جب کسی کام کے سرانجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کن ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے. پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، بس کافروں کے لیے ویل ہلاکت ہے ایک بڑے سخت دن کی حاضری سے. کیا خوب دیکھنے سننے والے ہوں گے اس دن جب کہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. لیکن آج تو یہ ظالم لوگ صحیح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں.
تو انہیں اس رنج و افسوس کے دن کا ڈر سنا دے جبکہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا. یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی ہی میں رہ جائیں گے. روز قیامت کو یوم حسرت بھی کہا گیا ہے. آیت نمبر 40. خود زمین کے اور تمام زمین کے وارث ہم ہی ہوں گے. سب لوگ ہماری طرف لوٹا کر لائے جائیں گے. اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ بڑا سچائی والا پیغمبر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، اور کہتے ہیں حدیث کا ایک مفہوم آتا ہے کہ حساب کتاب کر کے صحیفے لپیٹ دیے جائیں گے اور جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اور اس کے بعد موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان میں کھڑا کر دیا جائے گا. جنتیوں اور دوزخیوں دونوں سے پوچھا جائے گا اسے پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے. پھر ان کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا اے اہل جنت، تمہارے لیے جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اب موت نہیں آئے گی. اور دوزخیوں سے کہا جائے گا اے دوزخیوں، تمہارے لیے دوزخ کا یہ عذاب الہی ہے، اب موت نہیں آئے گی. یہ صحیح بخاری کی احادیث میں سے ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آ رہی ہے آگے. بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے، جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنے نہ دیکھیں، آپ کو کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکے. میرے مہربان باپ آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، تو آپ میری ہی مانے، میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی راہ بری کروں گا. میرے ابا آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیں، شیطان تو رحم و کرم والے اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے. ابا جی مجھے خوف ہوا ہے کہ آپ پر کوئی عذاب الہی نہ پڑے، آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں. اس نے جواب دیا اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ. کیا اچھا تم پہ سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جو وہ مجھ پہ حد درجہ مہربان ہے. یہ واقعہ ہم پہلے بھی بہت ڈیٹیل سے ان کا اور ان کے والد کا یہ جو بیان کر چکے ہیں. میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگنے میں محروم نہ رہوں گا. دوبارہ آیا ہے آسا اللہ اکونا بی دعائے رب شقیہ. رحمت کا شرح ہے اللہ تعالیٰ رحمت ہم سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ رحمت کی چادر ہمارے اوپر سب پہ اڑا دے. اس نے جواب دیا ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن اگر تو باز نہ ہے تو تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہے. کیا اچھا تم پہ سلام، میں تو اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پہ حد درجہ مہربان ہے. میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگنے میں محروم نہ رہوں گا. دعا مانگتے رہیں یقین کے ساتھ، اللہ کے ناموں کے ساتھ، درود شریف کی سٹیمپ کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ دعا آپ کی سب کی دعائیں ضرور قبول کرے گا. جب ابراہیم ان سب کو اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور دونوں کو نبی بنایا. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو کس طرح نوازا اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت رحمت عطا فرمائی اور ہم نے ان کا ذکر جمیل کو بلند درجے کر دیا. اب آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم ابھی بھی کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کا ہم ذکر کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی جو بیوی حضرت ہاجرہ تھی، جو انہوں نے صحیح کی تھی، جو انہوں نے صفا مروہ میں چکر لگائے تھے، وہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ وہ حج کا ایک امپورٹنٹ رکن بن گیا. ہم مقام ابراہیم پہ جو ہے 2 نفل جو ہیں وہ طواف کے جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کا ذکر، اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم ایسے ہیں کہ جس کو یہودی نصارہ سبھی اس کو مانتے ہیں، ایون مشرقین مکہ بھی ان کو مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کا ذکر بلند کیا. اسی قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کر جو چنا ہوا ہے اور رسول اور نبی ہے، یعنی کہ رسالت کے لیے چنا ہوا ہے. ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا اور اپنے خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کے اسے عطا فرمایا. اس کتاب میں اسماعیل کا واقعہ بھی بیان کرو کہ وہ بڑا ہی وعدے کا سچا تھا، رسول اور نبی تھا. وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول. اس کتاب میں حضرت ادریس جو ہے کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے اور حضرت نوح علیہ السلام
کہ یا ان کے والد کے دادا تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے انہوں نے کپڑے سیے تھے، اور یہ بھی ایک اسکالرس کہتے ہیں کہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح انہیں آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا، اور بہرحال کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہاں پہ اٹھانے سے مراد شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں بلندی سے یا نبوت سے سرفرازہ تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک پیغمبر، نیک کردار پیغمبر تھا، ہم نے اسے بلند مقام پہ اٹھایا۔ یہی وہ انبیاء جن پہ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا، جو اولاد آدم میں سے ہیں، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہوں نے ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں چڑھا لیا، اور اولاد ابراہیم اور یعقوب، اور ہماری طرف سے راہ یافتہ ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے ان کے سامنے جب اللہ رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے سجدے کرتے ہیں اور روتے گر گڑاتے گر پڑتے ہیں، جی سجدہ کر لیں اللہ کو۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا نقصان ان کے آگے آئے گا۔ بجز ان کے جو توبہ کر لے اور ایمان لائے، نیک عمل کرے، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، ان کی ذرا سے بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ ہمیشہ والی جنتوں میں جن کا غائبانہ وعدہ اللہ مہربان نے اپنے بندوں سے کیا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ وہ لوگ وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، صرف سلام ہی سلام سنیں گے۔ اب یہاں پہ جنت کا جو کلام بیان کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ السلام علیکم ہوگا، تو ہم یہ زندگی میں اس دنیا میں کیوں نہ ہم سلام پھیلائیں، اور وہاں پہ کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی فضول بات نہیں ہوگی۔ ان کے لیے وہاں صبح شام ان کا رزق ہوگا۔ امام احمد نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ جنت میں رات اور دن نہیں ہوں گے، صرف اجالا ہی اجالا اور روشنی ہی روشن ہوگی۔ اور جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی شکلیں کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی، وہاں انہیں تھوک آئے گا نہ رینٹ اور نہ بھول اور براز، ان کے برتن اور کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کا بخور خوشبودار لکڑی ہوگا، ان کا پسینہ کستوری کی طرح ہوگا۔ ہر جنتی کو 2 بیویاں ملیں گی، ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کے باہم بغض اور اختلاف نہیں ہوگا، ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، صبح شام اللہ کی تسبیح کریں گے۔ تو بہرحال یہاں پہ ایک تو بات بتا دے، یہاں آدمیوں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے جی، بڑی حوریں ملیں گی، تو یہ آپ کی بیویاں ہی اللہ تعالیٰ ڈینڈنگ پینٹنگ کر کے جوان بنا کے ایک تو یہ بیوی جنت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہی آپ کے سفر ہوگا، ہم سفر ہوں گی۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے انہیں بناتے ہیں جو متقی ہیں، ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے۔ ایکچولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت جبرائیل سے جلدی ملاقات کی خواہش ظاہر کی، جس پہ یہ آیت اتری کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے۔ ہمارے آگے پیچھے اور ان کے درمیان کل کی کل چیزیں اسی کی ملکیت ہیں، تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں، آسمانوں کا زمین کا جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے، تو اس کی بندگی کر اور اسی کی باتوں پہ جم جائے۔ کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام ہم پلہ اور بھی ہیں؟ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، کیا انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے پروردگار کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے، اور ہم پھر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو اللہ رحمان سے بہت اکڑے پھرتے تھے، پھر ہم انہیں خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کی زیادہ سزاور ہیں، یعنی کہ مستحق ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے حالانکہ اس کے لائق نہیں، اور وہ یہ بابت کہتا ہے کہ اللہ ہرگز مجھے اس طرح دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جس طرح اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا، حالانکہ میرے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، یعنی کہ مشکل اگر ہے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا نہ کہ دوسری مرتبہ، اور اس کا مجھے ایذا پہنچانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ خود جنا گیا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آیت نمبر 70، اور پھر ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے داخلے کے زیادہ سزاور ہے، تم میں سے ہر ایک وہاں ضرور وارد ہونے والا ہے، یہ تیرے پروردگار کی قسم میں قطعی فیصل شدہ امر ہے۔ اور پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے اور نافرمانوں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تلاوت کی جائیں گی تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم تم دونوں جماعتوں میں سے کس کا رتبہ مرتبہ زیادہ ہے اور کس کی مجلس شاندار ہے۔ ایکچولی یہ کفار جو تھے، یہ مکہ کے جو فقراء تھے، جو مسلمان تھے، ان کو کرٹیسائز کرتے تھے اور اپنی کہ دیکھو کہ کس کا زیادہ مجلس شاندار ہے، تکبر کرتے تھے۔ ہم تو ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو غارت کر چکے جو ساز و سامان اور نمود و نماد سے ان کر بڑھ کر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان چیزوں پہ فخر کرتے ہو،
اپنی ذرا پچھلے قوموں کے واقعات دیکھو، اب دیکھو کیسی کیسی شاندار قومیں تھیں، قوم عاد سمود، پہاڑوں کو کھود کھود کے گھر بناتی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ آیت نمبر 75 کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہوتا ہے اللہ رحمان اس کو خوب لمبی مہلت دیتا ہے۔ اف، ڈرنے والی بات ہے، یعنی کہ جو گمراہی کی راہ پہ ہوتا ہے، جو غلط راہ پہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور مہلت دیتا ہے۔ مہلت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ شاید توبہ کر لے، پلٹ جائے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں گے جن کا وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی کہ عذاب یا قیامت۔ گو اس وقت ان کو صحیح طور پہ معلوم ہو جائے گا کہ کون برے مرتبہ والا اور کس کا جتھا کمزور ہے، اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں، یہ وہی جو میں نے باقیات الصالحات بتایا، باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہا کہ مجھے تو مال اور اولاد ضرور ہی دی جائے گی؟ کیا وہ غیب پہ مطلع ہے یا اللہ کا کوئی مدد، اللہ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو بھی کہہ رہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے، اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں گے۔ یہ جن جن چیزوں کو کہہ رہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے، اور یہ تو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں اور ان کے لیے باعث عزت ہوں، لیکن ایسا ہرگز ہونا نہیں، وہ تو ان کے پوجا سے منکر ہو جائیں گے اور الٹے ان کے دشمن بن جائیں گے۔ اس کی ایکچولی شان نزول میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص جو تھے، ان کے والد تھے عاص بن وائل، جو اسلام کے شدید دشمنوں میں سے تھے۔ ان کے ذمہ حضرت خباب بن ارد کا قرضہ تھا، جو آہن گری یعنی کہ لوہے کا کام کرتے تھے۔ تو حضرت خباب نے ان سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا اور اس نے کہا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرے گا میں تجھے تیری رقم نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے کہا یہ کام تو مر کے دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا تو تب بھی نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا اچھا پھر ایسا ہی صحیح، جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو وہاں مجھے مال و اولاد سے نوازا جائے گا اور تو وہاں یہ رقم ادا، تو میں وہاں یہ رقم ادا کر دوں گا۔ تو یہ اس نے بڑے تکبر سے بات کی تھی۔ کیا تو نے نہیں دیکھا ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں، تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شمار کر رہے ہیں۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان کے جمع کریں گے اور گنہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف ہاں کے لے جائیں گے، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول قرار لے لیا۔ ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے، نعوذ باللہ۔ یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو، یہ قریب ہے اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے۔ شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ ان سب کو اسی نے گھیر رکھا ہے اور سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ جبرائیل کو کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبت کر۔ بس جبرائیل علیہ السلام آسمان میں منادی کرتے ہیں، یعنی کہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے، بس تمام آسمان والے بھی اسے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت اور پذیرائی رکھی جاتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس طرح ہم نے اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کا فرما بردار بن کے۔ ان سب نے اس کو گھیر رکھا ہے، سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے اس کے پاس حاضر ہوں گے۔ بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے شائستہ مال کی ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کرے گا۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں بہت ہی آسان کر دیا کہ تو اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرا دے۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتیں تباہ کر دی، کیا ان میں ایک کی بھی آہٹ تو پاتا ہے یا ان کی آواز کی بھنک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ قبول کرے آج جو ہم نے پڑھا، اللہ ہمارے عملوں میں جاری ساری کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ کی اگر ہم بات کریں تو اس کی تھوڑا سا مطلب سورہ طٰہٰ سے زیادہ مطلب اس کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ یہ صورت ہجرت حبشہ کے زمانے کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے قبل یہ نازل ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خواہش تھی کہ حضرت عمر جو تھے وہ ایمان لے آئیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے، تو کسی نے کہا جاؤ ذرا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ جب گھر آئے اپنی بہن کو تو دیکھو، جب وہ گھر گئے تو دیکھا کہ آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، وہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کو بڑا غصہ آیا۔ اب ان کا غصہ اور ان کی اسٹرینتھ بڑی مشہور تھی، انہوں نے
بہن نے تو جلدی سے صحیفہ جو تھا وہ چھپا دیا، تو حضرت عمر نے بہن کو خوب پیٹا، وہ بیچاری تھوڑا سا ان کا خون وون نکلنا شروع ہو گیا، تو بہن کا خون دیکھ کے پھر وہ تھوڑے سے نرم ہوئے اور ان کا دکھاؤ تو صحیح تم پڑھ کیا رہی ہو، تو اس پر ان کی بہن نے بڑا ڈیر ہو کے کہا کہ اس کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں، تو پہلے آپ جو ہے پاک صاف ہو گئے، تو پھر وہ جب نہا کے جیسے وہ پاک وغیرہ ہو کر آئے تو پھر انہوں نے آپ کو سنایا، تو پھر انہوں نے وہ کلام سن کر انہوں نے کہا کہ یار میں خواہ اس کے خلاف ہو رہا تھا، اور آپ نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پاس چل پڑے، تو وہ اس زمانے میں دار ارقم ایک جگہ ہوتی تھی جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نا وہاں پہ اسلام کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کیا کرتے تھے، پلانس کرتے تھے کہ کس طرح لوگوں کو بلائیں، تو جب یہ آ رہے تھے حضرت عمر اور کہتے ہیں کہ یہ گھر سے کچھ تلوار بھی لے کے ساتھ چلے تھے، تو وہ جو لوگ تھے نا صحابہ انہوں نے کہا یہ غلط نیت سے آ رہے ہیں تو یہ ان کو پکڑ لیتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ان کو آنے دیں، اور کہتے ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن پہلے یہ کہا تھا کہ حضرت عمر اسلام قبول کر لیں گے تو اسلام کو قوت ملے گی، تو یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے جو ایک جس کو کہتے ہیں نا پرومیننٹ لوگ اگر اسلام قبول کر لے، جن کے پاس پاور ہو، تو اس سے بھی آپ کے اسلام کو بڑی ترقی اور اشاعت اس کی جو ہوتی ہے، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، تاہا حروف مقطعات میں سے ہے، ہم نے یہ قرآن تو اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جائے، اب مشقت میں پڑ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ قاف میں آتا ہے جیسے بھی ہم نے پڑھی تھی، بس اگر یہ لوگ اس بات قرآن پر ایمان نہ لائیں تو کیا ان کے پیچھے اس رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ ہم نے قرآن کو نصیحت اور یاد دہانی کے لیے اتارا ہے تاکہ ہر انسان کے تحت الشعور میں ہماری توحید کا جو جذبہ چھپا ہوا ہے واضح اور نمایاں ہو جائے۔ آگے آتے ہیں آیت نمبر نیکسٹ ہے 3، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا اتارنا اس کی طرف سے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، جو رحمان ہے عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمان زمین اور ان دونوں کے درمیان کرۂ خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز ہے، گر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی کس طرح زمین آسمان اور ظاہر باطن تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ واقف ہے۔ آیت نمبر 8 ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔ اب یہاں پہ ناموں کی پھر فضیلت آ رہی ہے کہ ناموں بہترین نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اسماء حسنہ کی بات کی جا رہی ہے، اور انہی کے ساتھ اگر آپ پکاریں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا سنیں گے۔ تجھے موسیٰ کا قصہ بھی معلوم ہے کہ جب کہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا تھا تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں، اور جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی اے موسیٰ یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طوا میں ہے اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تم میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جس میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہے، بس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص نہ روک دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو، اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے، یہ جو میں نے آپ کو ایک دفعہ لانگ واقعہ کٹنگ شارٹ کر کے سنایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیسے پیدائش ہوئی تھی، کیسے فرعون کے محل میں پلے تھے، اور پھر کس طرح جب انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں قتل خطا ہوا تھا، مکہ ایک مارا تھا، ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا، اور اس سے اپنی جان بچانے کے لیے آپ وہاں سے بھاگے تھے، وہاں پہ ایک بقول اسکالرس کے حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ملی تھیں اور ان کی آپ نے مدد کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا آپ میں ہمارے والد کے پاس جائیں تاکہ آپ کو انعام و کرام دیں، اور جب آپ ان کے والد یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے تو انہوں نے کہا تھا 8 یا 10 سال اگر آپ میرے پاس رہیں، میری بیٹی کے ساتھ عقد کریں اور یہ مہر کے طور پہ، تو پھر آپ جہاں مرضی جا سکتے ہیں، اور پھر آپ نے 8 یا 10 سال وہاں پہ گزارے، اور اس کے بعد جب آپ واپس جا رہے تھے، یہ
तब का वाक़या है कि अंधेरी रात थी, रास्ता भी मालूम नहीं था, और स्कॉलर्स कहते हैं कि शायद उनकी बीवी की जो थी वो डिलीवरी का टाइम था, और यहाँ बहुत ठंड थी यहाँ, जिसकी वजह से उनको हीट की जरूरत थी। तो उन्होंने आग के शोले दूर से नजर आए, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ बैठो तो मैं आग लेकर आता हूँ। और जब वहां पे आए तो देखा कि एक दरख्त से जो नूर और वो जो अ, चीजें, वो अल्लाह ताला का जो नूर का वहां पे इजहार हो रहा था, तो वहां पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनसे बात की। और जो जूतियां उतारने की बात की जा रही है, तो आप वैसे भी देखें कि जब आप नमाज के लिए किसी पाक जगह जाते हैं तो आप जूतियां उतार देते हैं, ये रिस्पेक्ट के पहलू में आता है। और तवा जो था वादी वादी का नाम था। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने, आप ये देखिए इसके मजीद भी अल्लाह ताला के, यानी कि इतनी बड़ी बात है कि कलाम किया अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, जहाँ पे उनको नबूवत भी दी और रसालत भी दी। और कहते हैं कि ये दोनों शर्फ इस वक्त स्कॉलर्स कहते हैं कि इनके सिवा किसी को हासिल नहीं, यानी कि उस वक्त जो थे। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने प्रॉपर उनको नबूवत, अल्लाह की वहदानियत, नमाज का हुक्म दिया, आखिरत क़यामत का बताया कि उसकी वजह क्या है, ताकि हर इंसान को वो दिया जो उसने कोशिश की है। आयत नंबर 16, बस अब इसके यकीन से तुझे कोई, अच्छा 16 भी मैंने कर दिया, और फिर आगे 17 है, ए मूसा तेरे इस दाएं हाथ में क्या है। अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको मोअज़्ज़ा अता फरमाया। जवाब दिया, ये मेरी लाठी है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ और जिससे मैं अपने बकरियों के लिए पत्ते झाड़ लिया करता हूँ, और भी मैं मुझे बहुत से फायदे हैं। फरमाया, ए मूसा इसे हाथ से नीचे डाल दे। और डालते वो सांप बन के दौड़ने लगी। और फरमाया, बेखौफ होकर इसे पकड़ ले, हम इससे पहली ही सी सूरत में दोबारा ला देंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको मोज़े दिए। और मोज़ों से पहले मैं कहूंगी कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो इबादत में खास तौर पे नमाज का हुक्म दिया, तो प्लीज हम सब अपने आप को देख लें कि हमने हमारे बच्चों को अल्लाह ताला नमाजी और परहेजगार बनाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज से सो जाए या भूल जाए, तो इसका कफारा ये है कि जब भी उससे याद आए कर डाले। और ये मतलब जब भी आपको परेशानी, बहरहाल बहुत सी नमाज की है कि परेशानी हो तो नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला से मदद मांगे। फिर उनको जो मोज़े अता फरमाए कि आपके हाथ में जो, पूछा कि असा है, और बड़े प्यार से उन्होंने बताया कि जिसको कहते हैं ना कि बात स्कॉलर्स कहते हैं शायद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो कन्वर्सेशन को थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहे थे, बहरहाल ये अल्लाह की मर्जी थी। जिन्होंने बड़े बताया कि जी मैं पत्ते भी झाड़ता हूँ, मैं यूं भी करता हूँ, तो यूं भी करता हूँ। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको ये मुआवजा दिया। फिर दूसरा उनको जो मुआवजा दिया कि और अपना हाथ अपनी बगल में डाले तो वो सफेद चमकता हुआ होकर निकलेगा, लेकिन बगैर किसी ऐब और रो के। ये दूसरा मुआवजा है, ये इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी निशानियां दिखाना चाहते हैं। अब तू फरौन के पास जा, उसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। मूसा ने कहा, ए मेरे परवरदिगार। अब यहाँ वो बड़ी खूबसूरत दुआ है जो हम हर लेक्चर से पहले शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अखी अशदुद बिही अज़री। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे। सीना जो खोल दे, बहरहाल एक ज़ईफ रवायत ही है कि जब हजरत आसिया ने आपका जो, आपको वहां से आपका जो संदूक या ताबूत जो था लकड़ी का, जब आपको दरिया से उठाया था, तो फरौन ने बड़ी मुखालफत की थी कि ये तो उस साल पैदा हुआ कि लड़कों को मार दिया जाता है। तो जिस पे हजरत आसिया ने कहा था, ये तो इतना मासूम है, ये तो खजूर या आग के अंगारे में फर्क नहीं कर सकता। और कहते हैं कि जब उनके सामने रखा गया तो उन्होंने, क्योंकि आग का अंगारा थोड़ा सा ब्राइट था, तो उन्होंने वो उठा के मुंह में डाली, जिस तरह बच्चे हर चीज मुंह में डालते हैं। और जिससे कहते हैं कि शायद उनको थोड़ा सा स्टैमर हो गया था। तो यहाँ पे उन्होंने ये एक दुआ मांगी थी। बहरहाल मैंने फिर अगेन से कि एक ज़ईफ रवायत भी है, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये वजह नहीं थी। बहरहाल यहाँ पे एक उन्होंने मुकम्मल जो दुआ मांगी, ए परवरदिगार मेरा सीना खोल दे। इसका मतलब है कि हम भी ये दुआ यूं करते हैं कि अल्लाह ताला जो कुरान की आयत जिस कॉन्टेक्स्ट से अल्लाह ताला आपने उतारी है, अल्लाह ताला वो ही कॉन्टेक्स्ट, वो ही बात, वही हिकमत मुझे मेरी समझ में आ जाए, और मेरे लिए मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे। यानी कि आप देखें कि कोई भी काम हो, अल्लाह से दुआ ही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला वो आसान कर दे। यू नेवर नो कि किसी भी काम में जो आपको देखने में अपेरेंटली बहुत इजी लग रहा है, बाद में शायद मुश्किल हो जाए, वट एवर कुछ हो जाए। बहरहाल अभी इतना वक्त नहीं कि इस चीज पे हम डिस्कस करें, बहरहाल आसान कर दे।
اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے. مقصد یہ ہے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. یعنی کہ جو وہی بات ہے کہ یا تو ان کی جو سٹیمر تھی یا ان کا یہ تھا کہ میری جو بات، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ علم امپارٹ کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے بندہ بہت نالجبل ہوتا ہے، بہت سے لوگ ماشاءاللہ آج کل کے زمانے میں بہت نالجبل ہوتے ہیں، لیکن نالجبل ہونے کے ساتھ ساتھ بات کو امپارٹ کرنا، نالج آگے اس کو پہنچانا، یہ بھی ایک بڑی خوبی کی بات ہے. تو انہوں نے دعا کی کہ میں اس طرح اللہ آپ کا کلام پہنچا سکوں تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے. اور پھر کہا کہ میری زبان کی گرہ بھی کھول دیں اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دیں، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اور اسے میری کمر کس دیں اور اسے میرا شریک کار کر دیں، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح کریں اور بکثرت تیری یاد کریں. بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے. اب یہاں پہ جو انہوں نے اتنی مکمل دعا کی، تو اس میں انہوں نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا تو فوراً اتنے ویل وشر تھے، اگلی بات فوراً کر دی کہ میرے نا بھائی کو بھی پلیز ان کو بھی نبی بنا دیں. اور پھر وجہ کیا بتا رہے کہ وہ ٹیم ورک ہوگا، ہم اکٹھے مل کر جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے، اور ہم آپ کا بہت شکر گزار ہوں گے، ہم آپ کا بکثرت سے ذکر کریں گے. اور فرعون جو ہے ایک بہت ظالم ہے، اور ہم ایک آپ کو پتا بھی ہے کہ میں کس طرح، مطلب اللہ کو تو سب پتا ہے، تو میرا بھائی جو میرے ساتھ ہوگا تو بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کا پیغام اس تک پہنچا سکیں گے. جناب باری تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے. سبحان اللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کی لکنت بھی دور کر دی، یا واٹ ایور جو بھی تھا، یعنی کہ ان کی زبان میں فصاحت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. اور جیسے اور قبولیت دعا کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ مزید تسلی اور حوصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے کیا احسان کیا، کہ ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے. وہ کیا احسان کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے بچپن کے اس احسان کا ذکر کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ جس سال میں پیدا ہوئے تھے، جس میں لڑکوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا، بلکہ ایک دربار میں ایک اچھی جگہ آپ کی پرورش بھی کی، جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ الہام، یعنی کہ اس واقعے بھی تب میں نے بتایا تھا، تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو ایک تسلی، ایک حوصلہ دیا تھا. ورنہ آپ سوچیں، ایک طریقہ سکھایا تھا کہ اپنے بچے کو کیسے بچاؤ، کس کو تابوت میں ڈال کے دریا کے سپورٹ کر دیں. ہم مائیں کر سکتی ہیں، دریا کا پانی آپ نے دیکھا ہے، یا آپ سوچ سکتی ہیں کہ آپ اپنے پیارے چہیتے کو ایک لکڑی کے ایک اس میں کارٹن میں ڈال کے کہیں کہ یہ محفوظ رہے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو دل کی مضبوطی تھی، الہام تھا، یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، بس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا، اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا. اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈال دی تھی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کی مامتا بھی ٹھنڈی رکھی، اور ماں نے جو تھا اپنے بچے کو خود اپنا دودھ پلایا، اور اجرت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن سے وصول کی. اب دیکھیں آیت نمبر 40 میں، دیکھیں یہ قرآن میں لکھا ہے کہ یاد کر جبکہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی اگر تم کو تو میں اس کا پتہ بتا دوں جو اس کے نگہبانی کرے. اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو. اور یہ اب یہاں تک بات ہی، یہ بات ہم نے کلیئر پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو تھی حضرت، یہ جو موسیٰ علیہ السلام تھے، جب حضرت آسیہ نے ان کو پکڑ لیا اور جب ہو رہا تھا کہ ان کو مدر فیڈ کون کروائے گا، تو جہاں پہ جو ان کی بہن تھی انہوں نے سجیسٹ کیا تھا ہاں میں ایک عورت کو جانتی ہوں، کیونکہ وہ کسی کی بھی گود میں ان کو قرار نہیں آ رہا تھا. اور جیسے ہی ان کی والدہ کو بلایا گیا تو ان کی گود میں آ بھی گئے، قرار بھی آ گیا، اور مدر فیڈ بھی لینا شروع کر دی. اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا. اب یہاں پہ پوری ان کی سٹوری بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جو انہوں نے ایک شخص پہ انہوں نے مکہ مارا تھا، اور پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تجھے کئی مرتبہ بار بار آزمایا، آزمائشوں سے، مثلا جو سال بچوں کے قتل کرنے کا تھا تجھے پیدا کیا، تیری ماں نے تجھے سمندر کی موجوں کے سپورٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، اور تمام جو آیوں کا دودھ جو تھا تجھ پہ حرام کر دیا. اور پھر ایک اور جگہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی جس پر اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا، اور پھر
تیرے جو ہاتھوں قبطی کا قتل ہوا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام آزمائشوں پہ ان کی مدد فرمائی تھی۔ پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو آیا اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا، اب تو اپنی بھائی سمیت میری نشانیاں ہمارا لیے ہوئے جا اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ذکر میں سستی نہ کرنا، اور کہتے ہیں اسکالرز کہتے ہیں کہ شاید ان کی عمر جو تھی تقریباً کوئی اراؤنڈ اباؤٹ 40 ایئرس کی تھی، اور یہاں پہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ تو یہاں پہ ان کی نبوت کے دو فرائض اللہ تعالیٰ نے دیے، ایک تو فرعون کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام، اور بنی اسرائیل جو فرعون نے غلام بنائی ہوئی تھی، ان پہ بہت ظلم کرتا تھا، ان کو ان کی ظلم سے نجات دو بنی اسرائیل کو۔ آیت نمبر 44، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کریں، اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔ جواب ملا کہ تم متلقن خوف نہ کرو، میں اب تمہارے ساتھ ہوں، سنتا دیکھتا رہوں گا۔ تم اس کے پاس جا کے کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائے موقوف کر، ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشان لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔ اب انہیں کہا گیا کہ ایک اور چیز جو یہاں بتائے گی کہ دعوت جب دیں اسلام کی یا اسلام کی طرف کبھی بھی، تو اس کو نرمی سے کہنا چاہیے۔ جب آپ سختی کسے کہتے ہیں نا تو لوگ ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں، اور ویسے بھی سختی سے ایک نیگیٹو وائب آ جاتی ہے۔ جب آپ پیار محبت سے بات کریں گے، بے شک اس وقت ہم اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھے ہوئے زوم کلاس میں، لیکن آپ دیکھیں ایک پازیٹیو وائب ہے، ایک اورا ہے، نرمی سے محبت سے اگر ایک بات کی جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اورا ہے جو ہمیں ایمان کا ہمارا لیول بھی ہائی ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سختی سے لوگ بدکتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں، اور ہدایت اگر ہو بھی تو وہ قبول نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ ایک چیز جو امپورٹنٹ بتائی کہ نرمی سے بات بتانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ کہا گیا سلام تحیہ، یعنی کہ امن و سلامتی کی دعوت دیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام خط لکھا تو انہیں کہا اسلام قبول کر لے، سلامتی میں رہے گا، یعنی کہ لیٹر ہونے کی شروع سے پہلے آپ نے سلام علی ان کو کہا کہ سلام ہو تم پر۔ تو لیکن یہاں پہ ایک اور چیز ادبی سمجھ آ رہا ہے، کسی غیر مسلم کو یا کسی غیر مسلم کو جب آپ لیٹر بھی لکھیں تو آپ سلام کے ساتھ نہیں کر سکتے، آپ اس کو السلام علیکم نہیں کر سکتے، آپ کسی اور گریٹنگ کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 48 ہماری طرف وہی کی گئی کہ جو چھٹلائے اور روح گردانی کرے اسی کے لیے عذاب ہے۔ فرعون نے پوچھا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک اس کے خاص شکل عنایت کی فرمائی، پھر راز سجا دی۔ اب یہاں پہ یہ بہت لمبی تفسیر ہے، صرف اتنی سی بات کی، لیکن میں آپ کو ان شارٹ کروں گی کہ یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ میرا رب وہ ہے۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں اپنے سمیت، یعنی کہ ہیومن بینگ سمیت، آپ دیکھیں ہیومنز، ہم دیکھیں کہ ہماری کس قدر رنگ میں، شکل میں، بناوٹ میں، یعنی کہ کتنا فرق آتا ہے، یعنی کہ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کسی کی آنکھیں کیسی ہیں، کون سے رنگ روپ کا ہے۔ پھر اسی طرح پودوں میں دیکھ لیں، اسی طرح جانوروں میں دیکھ لیں، اسی طرح کیڑوں میں دیکھ لیں، زمین اور آسمان کی پیدائش میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک خاص صورت دی اور پھر راز سجا دی۔ راز سجانے کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی، اس کے سروائیول کے لیے، اس کے زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں تھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ فیسیلیٹیٹ کی، جانوروں کو، انسانوں کو، پودوں کو، جو رہنے کی چیزیں تھیں۔ اور راز سجائی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی اطاعت میں بھی لگا دیا، یعنی کہ ہر چیز کو پتا ہے، ہر ایک چیز کو پتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے۔ بلی کو پتا ہے، ڈوگی کو پتا ہے، گدھے کو پتا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے، یعنی کہ جو بھی مقصد ہے کہ وہ اس نے کھانا پینا ہے اور بس طرح اپنا جو بھی کرنا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ تر مقصد کے لیے پیدا کیا تھا۔ آیت نمبر 51 اس نے کہا اچھا یہ تو بتا اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے؟ جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے ہاں ہے، کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر اسی برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔ تم خود کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو بھی چراؤ، کچھ شک نہیں اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانی ہے۔ اب یہ بھی بہت ڈیٹیل ہے، یعنی کہ اس میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جو زمین جو فرش ہے، جو میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ زمین اس وقت ہمیں جو ہمارا سائنسی علم جو میں بتاتا ہے کہ اس وقت زمین بھی اپنی محور میں گھوم رہی ہے، اور وہ بھی جو گھوم رہی ہے
یہ ہل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو رہنے کے قابل بنایا. اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو اس کے کھانے پینے کے لیے جتنا پانی، ویجیٹیشن، پھل فروٹ، گوشت جو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتارا، بلکہ اس میں جتنے باقی جاندار تھے ان کے بھی رہنے کے لیے ان کے ہیبیٹیٹ اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے مہیا کی. اور آسمان سے پانی اتارا اور آسمان اور زمین کو آپس میں ہم آہنگی کی عطا کی. آیت نمبر 55. اس زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے. اب انہوں نے ایک ہی لائن میں 3 سٹیجز انسان کی بتا دی کہ اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر اسی میں لوٹائے جاؤ گے اور اسی سے دوبارہ نکالے جاؤ گے. آیت نمبر 56. ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دی لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا اور کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو اسی لیے آیا کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے، بس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے اور نہ ہم اس کا خلاف کریں گے اور نہ تو صاف میدان میں مقابلہ ہو. اب یہ اسی نے سجیسٹ کیا کہ صاف میدان میں مقابلہ ہو. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں. اب یہ بھی بات تھی، یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ دن چڑھے یعنی کہ کلیئر دوپہر دن کا وقت ہو تاکہ کسی طرح کا کوئی ابہام نہ رہ جائے، ہر چیز کلیئر فیکٹ سے نظر آئے. اور سارے لوگ جمع ہو گئے. بس فرعون لوٹ گیا، اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے اور پھر آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہاری شامت آ چکی، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ اور افطرا نہ باندھ کے وہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے. یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات کڑی. بس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف الرائے ہو گئے، چپ کے مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں، تمہارا بہترین مذہب کو برباد کر دیں. سو تم بھی اپنا کوئی داؤ ٹھکانا نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ، جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا. کہنے لگے اے موسیٰ. اب یہ پراپر یعنی کہ بہت ڈیٹیل سے میں یہ واقعہ بیان کر چکی ہوں کہ یہ وہ تھا جب فرعون نے اپنے تمام جادوگروں کو کہا تھا کہ سب مل کے ان کے جادو کا توڑ نکالو، جو بقول اس کے معجزے کو وہ جادو اور کہہ رہے تھے. کہنے لگے اے موسیٰ یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں. جواب دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو. اب تو موسیٰ کو ایک خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں. بس موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا. ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائیں. انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ صرف جادوگروں کے کرتب ہے اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اچھا مقابلہ شروع کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلے آپ ڈالے. تو جس پہ جادوگروں نے جو ان کی میسمرائز کیا یا جو بھی نظر بندی کی اور کچھ آنکھوں پہ بندش لگا دی کہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں وغیرہ کچھ چیزیں ڈالی تو وہ یوں لگا کہ ہزاروں سام میدان میں دوڑے ہیں. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تو اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی عصا ڈالی تو وہ ان کا جو لاٹھی تھی وہ ایک اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ پہلے چھوٹا سام اور آہستہ آہستہ گریجولی جیسے ایناکونڈا ہوتا ہے وہ بڑا سام بن گیا اور اس نے تمام ان کے جادو جو ان کے جو سام تھے جو ان کو سو کالڈ سام تھے ان کو سب کو نگل لیا. اور بتایا جا رہا ہے کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اور بہرحال آپ کو پتہ ہے جادو اور معجزے کا فرق میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. جادو تو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ہے آرٹ ہے، ایک چیز ہوتی ہے جو پر اس کو کرنا ناپسندیدہ ہے اور معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. فرعون کہنے لگا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پہ ایمان لائے ہو؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے. سن لو میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کے تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پہ لٹکا دوں گا اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے. اب جب جادوگروں نے جب دیکھا تو جادوگروں کو تو پتا تھا کہ ہم تو جادو کر رہے ہیں اور یہ واقعی معجزہ ہے اور وہ فوراً انہوں نے سجدے کر دیے. انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. اور جس پہ فرعون کو بڑا غصہ ہے کہ میری اجازت کے بغیر. تو یہاں پہ فرعون کی بروٹالٹی بڑی مشہور ہے کہ اس نے کہا
اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ سیٹر تھا، اس نے سولی کا ٹرینڈ اسی نے شروع کیا، اس نے کہا میں سولی پہ لٹکا دوں گا تمہارے ہاتھوں، مختلف طریقوں سے کٹوا دوں گا، یعنی کہ اس کو بس نہیں چل رہا تھا میں تمہیں کیا کیا سخت سزائیں دوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پہ جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اس اللہ پہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے اس دنیاوی زندگی میں ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جو جادوگر تھے ان کا ایمان کتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ہمیں حق پتا چل گیا، کہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے رب کے نافرمان رہے تو ہم مرنے کے بعد بھی رب کے اختیار سے باہر نہیں نکل سکیں گے، اور ہمیں سخت عذاب دینے پہ قادر ہے۔ تو ان کے ایمان اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ انہوں نے کہا جو مرضی کر لو، ہم یہ تو سب کچھ دنیاوی زندگی ہے نا، یعنی کہ وہ آخرت پہ بھی ان کا بلیف اسٹرانگ ہو گیا۔ ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اللہ ہی بہتر بہت باقی رہنے والا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص صدقے دل سے ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ آیت آیت نمبر 74 بات یہی ہے کہ جو بھی گنہگار بن کے اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے جہاں نہ موت ہوگی نہ زندگی، اور جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کے حاضر ہوگا اس نے اعمال بھی نیکی ہوں گے، اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں، ہمیشہ والی جنتیں جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو پاک ہے۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وہی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندے کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں خوش راستے بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر۔ اب یہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت ڈیٹیل سے سورہ طٰہٰ میں آ رہا ہے، جو ہم بہت ڈیٹیل سے کر چکے ہیں۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو دریا ان سب پہ چھا گیا جیسے کہ چھا جانے والا تھا، یعنی کہ سمندر میں وہ غرق ہونا ان کا مقدر تھا۔ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تمہارے دشمن سے نجات دی، تم سے کوہ طور کے دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پہ من و سلوہ اتارا۔ اب یہ وہی بڑی سیکوینس سے واقعہ چل رہا ہے کہ جب یہ مقابلہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو، وہ جو میدان میں کھڑے تھے ان کو سب کو پتا چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پہ ہیں، ایون جادوگر بھی مسلمان ہو گئے، تو اس پر جو تھا فرعون کو بڑا غصہ چڑھا، تو اس کو سمجھ نہیں، کیونکہ اس وقت اس کے پاس کچھ لاجک نہیں تھا کہ اس بات کو ایکسپلین کر سکے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے ایمان والوں کے ساتھ جو ہے اس جگہ سے کوچ کر جائیں اور راتوں رات بندوں کو لے کے چلیں۔ اور جب وہ راتوں رات جب وہ چلے تو راستے میں ایک سمندر آتا تھا، دریا آتا تھا، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تو انہوں نے اپنی جب عصا اس کے اوپر سمندر پہ رکھی، ٹچ کی، تو وہ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پل بنا دیا، اور جس کے اوپر سے وہ حفظ و مان جو تھے انہوں نے کراس کر دیا۔ اور ابھی وہ انہوں نے کراس کیا تھا تو جو فرعون تھا اس کی جو لشکر تھا وہ بھی انہیں پتا چلا کہ یہ لوگ نکل گئے، تو وہ بڑی فرعونیت سے نکلا کہ میں ان سب کو جو ہے مار چھوڑوں گا، اور وہ غصے سے نکلا کہ میں ان سب کو ہلاک کر دوں گا۔ تو جو ان کے پیچھے جب ان کے دریا کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ دریا کراس کر رہے ہیں، تو وہ اپنی فرعونیت میں اس نے کہا اچھا یہ کراس کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا، اسے تو ویسے ہی خدائی کا دعویٰ تھا۔ اور وہ جب پل کے اوپر چڑھا اور جب درمیان میں آیا، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ اس پل کو کراس کر کے اتر چکی ہوئی تھی، میدان میں آ چکی ہوئی تھی، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ اور پھر جب ان کی قوم جو تھی بنی اسرائیل، یعنی کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل پہ اتنے انعامات کیے، انہیں غلامی سے رہا کیا، اور پھر غلامی کے ساتھ جس جگہ پہ وہاں پہ تھے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ 12 سال مسلسل چلتے رہے، اور کہتے ہیں کہ چل چل کے پھر وہیں پہنچ جاتے تھے۔ اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے جو کپڑے تھے یہ جتنے جیسے بڑے ہوتے تھے اسی طرح وہ سائز میں کپڑے بھی جو تھے وہ گرو کر جاتے تھے اور وہ میلے بھی نہیں ہوتے تھے۔ اور پھر جب ان کو کھانے پینے کی پرابلم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ بھی اتار کے دیا۔ اور سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، من کہتے ہیں کوئی میٹھی چیز جو آسمان سے نازل ہوتی تھی، اور سلوہ سے مراد بٹیر اور پرندے تھے جو کثرت سے ان کے پاس آتے تھے، جن کو وہ حسب ضرورت پکڑ کے ذبح کر کے ان کو کھا لیتے تھے۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد جب یہ کوہ طور پر
اب یہاں پہ پھر وہی واقعہ آ رہا ہے جو ریپیٹ ہے کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پہ منو سلوا اتارا، تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ، اس میں حد سے آگے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پہ میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔ ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور راہ راست پہ بھی رہیں۔ تو یہاں پہ توبہ کے اللہ تعالیٰ نے درجات بتا دی کہ کیا کیا کرنا ہے۔ مغفرت اگر آپ اللہ تعالیٰ کی سے مغفرت مانگ رہے ہیں، توبہ تو نصوح مانگ رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کفر اور شرک اور نافرمانی سے توبہ کریں، اللہ پہ صدقے دل سے ایمان لائیں، اور پھر ندامت ہو، اپنے گناہوں پہ پشیمانی ہو، اور اس کے بعد یہ دل میں اقرار کریں کہ میں دوبارہ غلط کام نہیں کروں گا، اور پھر اپنے عمل سے کر کے دکھائیں کہ میں ایمان کے راستے پہ استقامت سے میں رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور توبہ قبول کریں گے۔ اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے ہی ہیں، اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ سمندر پار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے کچھ ایلیٹ لوگوں کو لے کے کوہ طور پہ گئے، لیکن رب کی ملاقات کا شوق اتنا تھا کہ تیز رفتاری میں اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کے اکیلے کوہ طور پہنچ گئے، اور سوال کرنے پہ جواب دیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی رضا کی طلب کی جلدی تھی اور وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ اور بہرحال اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جو وہ لوگ بھی تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کوہ طور پہ اللہ کے احکامات لینے، اللہ کی عبادت کرنے وہاں پہ گئے تھے، اور پیچھے سے اپنے بھائی جو تھے حضرت ہارون کو انہوں نے کیئر ٹیکر کے طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ میری باقی بنی اسرائیل قوم کا خیال رکھنا اور یہ کسی غلط کاموں میں مشغول نہ ہو جائے۔ تو پھر یہ آگے سے واقعہ چلتا ہے 84، کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے ہی ہیں اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جا۔ 85، فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا، انہیں سامری نے بہکا دیا تھا، بس موسیٰ غضبناک ہو کے رنج کے ساتھ واپس لوٹر کہنے لگے، اے میری قوم والو، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی، بلکہ تمہارا ارادہ ہی ہے کہ تم پر تمہارا پروردگار غضبناک ہو، تم نے میرے وعدے کا خلاف کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لا دیے گئے تھے ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی کہ بچڑے کا بت جس کی گائیں کی سی آواز تھی، اور پھر کہنے لگا یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اب بیسیکلی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت کرنے اللہ کی تورات کی تختیاں تھیں، ریٹن سٹیٹمنٹس لینے جب وہاں پہ کوہ طور پہ گئے اور جب وہ واپس آئے تو پیچھے سے حضرت ہارون جو تھے انہوں نے لوگوں کو بہت منع کیا، لیکن ان کے اندر ایک جادوگر تھا سامری، اس نے لوگوں کے زیور لیے، ان کو پگھلا کے ایک بچڑے کی ایک شکل کا ایک بت بنایا، اور اس میں کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کے پاؤں کی کچھ مٹی اس کے اندر ڈالی، اور جس سے ایک ریٹلنگ ایک ساؤنڈ سی آتی تھی، جس سے وہ کہتا تھا کہ یہ دیکھو یہ ہم سے یہ بات چیت کرتا ہے، اور اس سے لوگوں کو اس نے بھٹکایا اور لوگ جو تھے شرک میں انوالو ہو گئے۔ جسے حضرت موسیٰ جب آئے تو ان کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کا بلکہ گریبان پکڑ لیا، اے میرے ماں جائیے تم نے کیا کیا، یعنی کہ جس طرح بہن بھائی آپس میں نہیں جس طرح، تو بڑی محبت سے، لیکن محبت میں ساتھ ان کو ایک مان بھی تھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نے کیوں نہیں ان کو کنٹرول کیا، تم نے کیوں نہیں سمجھایا، جس پہ حضرت ہارون نے بڑے پیار سے یہ نہیں کیا کہ بھائی سے کوئی لڑے ہوں کہ تم نے میرا جس طرح لوگ کہتے ہیں ہاؤ ڈیئر یو، نیچے کیوں پکڑا یا میرے ساتھ ایسے کیوں بات کر رہے ہو، میں بھی ایک نبی ہی ہوں۔ تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں، انہوں نے بہت پیار سے اس مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کیا، جو بات سمجھنے کی ہے کہ سم ٹائمز ہمارے خون کے رشتوں میں مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس کو بڑی پولائٹلی ان چیزوں کو دور کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے بھی ان کو بتایا کہ یہ لوگ میری جان کے دشمن ہو گئے تھے، تو میں نے اپنے ہر طرح سے یہ کوشش کی تھی۔ آیت نمبر 89، کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے؟ یہ بت کی بات کی جا رہی ہے۔ ہارون نے ان سے پہلے بھی ان سے کہہ دیا کہ اے میری قوم والو، اس بچڑے سے تو تم صرف آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے، بس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا موسیٰ کی واپسی تک ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ کہنے لگے اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا؟
ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ کے۔ دیکھیں اس طرح اگر عام حالات میں آپ کا کوئی بھائی آپ کا سر کی داڑھی کھینچے یا بال کھینچے تو آپ کتنا لڑنے پڑتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں دونوں نبی تھے اور انہوں نے بڑی فراست سے، حکمت سے اور اپنی مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کیا کہ میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف ایک خیال دامن گیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ یہاں بتایا جاتا ہے حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھائی تھی۔ کہتے ہیں مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کی خاطر شرکیہ امور اور باطل چیزوں کو بھی جو ہے بہرحال ان کو برداشت ویسے نہیں کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، میں نے تو فرستادہ الہی یعنی کہ حضرت جبرائیل کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی اور اس میں ڈال دی، اس طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بنا دی۔ کہا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا، ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔ اب بات یہ جا رہی ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی کہ حضرت موسیٰ نے جب سامری سے پوچھا تو اس نے کہا بس میرے دل سے یہ بات آئی تھی، یعنی کہ شیطان نے ان کو ایک ورغلایا تھا کہ تم اس طرح کا بت بناؤ، تو ان کو سزا کے طور پہ یہ ہوا کہ ان کو کہا گیا کہ تو عمر بھر تک یہی کرے گا کہ مجھ سے دور رہو۔ یعنی کہ کہتے ہیں کہ سامری جادوگر کو ایک کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی کہ جو اس کو ٹچ کرتا تھا اس کی بیماری مزید بڑھ جاتی تھی، تو کہتے ہیں کہ اس لیے وہ لوگ انسانوں کی بستی سے نکل کے جنگل میں چلا گیا جہاں جانوروں کے ساتھ اس کی زندگی گزری، اور اس کا عبرتناک جو تھی اس کی جو تھی موت ہوئی تھی یہ سامری جادوگر کی۔ اور ایک اور یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ جب کہا گیا نا کہ اس کو جلا کے اڑا کے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کے آثار ختم کرنا نہیں بلکہ اس کا نام و نشان یعنی کہ شرک کو جڑ سے اکھاڑنا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 98 اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پہ حاوی ہے۔ اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلی کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرما رہے، یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں، اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے آئے گا جس میں ہمیشہ ہی رہے گا۔ ان کے لیے قیامت کے دن بڑا برا بوجھ ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا اور گنہگاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے، اور وہ آپس میں چپے چپ کہہ رہے ہوں گے ہم تو دنیا میں صرف دست ہی نہیں رہے، جو کچھ وہ کہہ رہے تھے اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا ہم تو صرف ایک ہی دن رہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل نے قرن کا لقمہ بنایا ہوا ہے، یعنی کہ اسے منہ لگایا کھڑا ہے، پیشانی جھکائی یا موڑی ہوئی ہے، اور رب کے حکم کے انتظار میں کہ کب اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ اس میں پھونک مارے۔ اور اب یہاں پہ وہی بات بیان کی جا رہی ہے، تو جب لوگ زندہ ہوں گے تو جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کتنی دن رہے، تو جو ہم آج اس دنیا میں 60 70 80 جتنی بھی کسی کی ایج ہے گزار چکے، تو انہیں کئیوں کو لگے گا دن یا دن کا کچھ حصہ ہم اس دنیا میں رہے۔ وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے انہیں میرے رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑے گا جس میں تو نہ کہیں موڑ توڑ دیکھے گا نہ اونچ نیچ۔ اب یہ قیامت کا بیان کیا جا رہا ہے، جو میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ قیامت جب سور پھونکا جائے گا تمام انسان نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہ جو اس وقت ہمیں دنیا میں نشیب و فراز نظر آ رہے ہیں، جیسے ایک لینڈسکیپنگ نظر آتی ہے، کہیں درخت ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں دریا ہے، کہیں گلیشیئرز ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں سب فنا ہو جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور سائنسی طور پہ بھی جیسے آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہائیڈروجن اور یہ جو آکسیجن ہے کس طرح گیس بن کے یہ سب چیزیں، یہ پانی جو ہے ویپوریٹ اللہ تعالیٰ اپنے حکمت سے وہ کر دے گا، ہر چیز زمین کیا ہوگی چٹیل میدان ایک میدے کی گول روٹی کی طرح ہو جائے گی جس میں تو نہ کہیں موڑ توڑ دیکھے گا نہ اونچ نیچ، جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی سوائے خسر خسر کے تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا، ٹوٹل پن ڈراپ سائلنس ہو جائے گا۔ اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے دے اس کی بات کو پسند فرمایا، جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق کا علم اس پہ حاوی نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو
کلوزلی واچ کر رہا ہے، ان کی ہر بات کو ریکارڈ کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر صاب حق اس کا حق دلائے گا، حتیٰ کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ظلم کیا جائے گا تو اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا. اور ہر صاب حق اس کا حق دے دو ورنہ قیامت کو دینا پڑے گا. ایک حدیث کا مفہوم ہے. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. اور سب سے نامراد ہوا وہ شخص جس نے صرف شرک کا بوجھ بھی اپنے اوپر اور رکھا، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے اور جو ناقابل معافی گناہ ہے. آیت نمبر نیکسٹ ہے، اور جو نیک عمال کرے گا اور ایماندار بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا نہ حق تلفی کا. اسی طرح ہم تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا اور طرح طرح کے اس میں ڈر کا بیان سنایا کہ تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا کرے. پس اللہ تعالیٰ عالی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے. بے شک تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر، اس سے پہلے کہ تیری طرف وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے. ہاں یہ دعا کر کہ پروردگار رب زدنی علما، کہ پروردگار میرا علم بڑھا. یعنی اللہ تعالیٰ سے علم کی زیادتی کی دعا کرتے رہیں. اسکالرز بھی کہتے ہیں کہ ہر وقت آپ اللہ سے دعا مانگا کریں. اور ہم نے آدم کو، میں پھر یہ کہوں گی کہ انسان کی ابتدا علم سے ہوئی تھی، انسان کی ابتدا جہالت سے نہیں ہوئی تھی. جیسے میں نے اشرف المخلوقات کو جب میں نے ڈیفائن کیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ اس کو اس لیے بھی اشرف کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دے دیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا ان چیزوں کے نام بتاؤ انسان سے، فرشتوں سے، تو آدم نے فوراً بتا دیے تھے اللہ کے حکم سے. فرشتوں نے کہا ہم تو صرف وہ جانتے جو آپ نے ہمیں بتایا. تو انسان کے لیے بہت زیادہ ہے کہ تمام طرح کے علم حاصل کرے، قرآن کے ساتھ دینی دنیاوی تمام علم، اور تمام علم حاصل کر کے اللہ کا شکر ادا کرو، دیکھے کہ یہ کیسے کیسے علم اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں کس طرح اور کس حکمت سے بنائی ہیں. آیت نمبر 15، ہم نے آدم کو پہلی تاکیدی حکم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گیا، ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا. یعنی کہ بتایا گیا کہ انسان جو ہے وہ نسیان یعنی کہ بھول جانے سے بنا ہے. یہ ہماری انسٹنکٹ میں ہے بھول جانا، ارادے کی کمزوری، یہ بھی ہمارے جو ہے انسٹنکٹ میں ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جب انسان کے اندر غلطی ہو جائے، کوئی چیز بھول جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ٹوٹکا بتا دیا کہ فوراً نادم ہو، اللہ کی بارگاہ میں چھپ جائے اور توبہ اور استغفار کرے. اور کیا دعا سکھائی تھی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم نے وہ درخت سے وہ پھل کھا لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ندامت ہوئی، انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں خسارے والے پانے والے میں سے ہو جاؤں گا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا، اس نے صاف انکار کر دیا. تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جائے. یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے. لیکن شیطان نے اسے وسوسے ڈالا اور کہنے لگا کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں جو کبھی پرانی نہ ہو. یعنی کہ شیطان نے جو تھا اس نے یہ ول فریب دیا تھا. یعنی کہ انسان کو، حضرت آدم کو پتا تھا اللہ تعالیٰ میرے لیے دنیا بنا رہے ہیں جو فانی دنیا ہے، اور یہاں پہ ان کو جو عیش مل رہے تھے کہ بغیر، یعنی کہ اگر وہ غلطی نہ کرتے تو یہ جو ہمیں ہر وقت آج کل ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے آج کیا پکائیں، آج افطاری میں کیا کریں، آج کیا کھائیں. تو ہمارے یہ مسئلے ہی ختم ہوئے ہوتے ہیں اور ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب جائیں گے. اور وہ کہتے ہیں نا دنیا مشقت کی جگہ ہے، پرفیکشن جو ہے وہ جنت ہی میں ہے. تو بہرحال یہ جنت میں تھے اور انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کے جب وہ پھل کھا لیا اور شیطان نے ان کو وسوسہ دیا کہ تمہیں دائمی زندگی اور بادشاہت بتاؤں گا جو کبھی پرانی نہ ہوگی. چنانچہ ان دونوں نے درخت سے کچھ کھا لیا، بس ان کی سطر کھل گئی اور بحشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے. آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی بس بہک گیا. اب آپ یہاں سے ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ جنت میں کھانے پینے، لباس اور رہنے کی جو سہولتیں تھیں بغیر محنت کی حاصل ہو رہی تھیں، لیکن جنت سے نکل جانے کی صورت میں اس کو ان چاروں چیزوں کے لیے محنت مشقت کرنی پڑ رہی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہی چاروں چیزیں آپ کے لیے آزمائش ہیں کہ آپ کا کھانا پینا، لباس، آپ جو رہ رہی ہیں کہ میں نے کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا. بہرحال اور پھر یہ کہ جب شیطان وار کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے کپڑے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی حیا ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا حیا جو ہے ایمان
کا جو ہے نا وہ زہر ہے. پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کی رہنمائی پہ اور رہنمائی کی. فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا. اب یہ کون آپس میں دشمن ہے؟ یعنی کہ انسان اور شیطان. اور کچھ انسان شیطان کے روپ میں بھی آ جاتے ہیں تو وہ بھی انسان کے دشمن ہی بن جاتے ہیں. اور ہاں، جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی میں تنگی رہے گی، ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے. معیشت زنقا، یہ بڑی گہری بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری یاد سے روگردانی کرے گا میں اس کی زندگی میں تنگی رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے. بڑی زبردست اور گہری بات ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سم ٹائم ایک بندہ بڑا ویل آف ہوتا ہے، دنیا کی ہر نعمت ہوتی ہے، پر وہ پریشان رہتا ہے، بے چین سا رہتا ہے، سمجھ نہیں آتا. ہم بھی سم ٹائم بہت سی سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی بے چینی محسوس کرتے ہیں. تو اس کا ریزن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اللہ کی قرآن سے جو شخص منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا. بہت خوف والی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ہر وقت جوڑے رہے. اور آپ دیکھیں، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ آپ جب کسی کے گھر جاتے ہیں یا کسی انسان سے ملتے ہیں تو آپ کو بڑا سکون سا محسوس ہوتا ہے. اور سم ٹائم آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں یا کسی ایک ایسے انسان سے ملتے ہیں، ابھی اس نے کوئی بات بھی نہیں کی ہوتی لیکن آپ کو تھوڑی سی بے چینی ہوتی ہے. فرق کیا ہوتا ہے؟ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے، جس گھر میں تلاوت کی جائے، وہاں پہ سکون ہوتا ہے، وہاں پہ پازیٹیو اورا ہوتا ہے. اور جس گھر میں قرآن کی نافرمانی کی جائے، قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، تو وہاں پہ آپ کو بے چینی شروع ہو جاتی. بہرحال آگے چلتے ہم وہ کہے گا کہ الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا. جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا. تو میری آئی ہوئی میری آیتوں کو بھول گیا، تو بھی بھلا دیا جاتا. ہم ایسے ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پہ ایمان نہ لائے. اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور بہت دیر پا ہے. کہ ان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی جن کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں. یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں. اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو اس وقت عذاب آ چمٹتا. پس ان کی باتوں پہ صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہے. سورج نکلنے سے پہلے، اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہے. بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے. اسکالرز کہتے ہیں تسبیح سے مراد نماز ہے. یہاں پہ 5 نمازیں ہیں اور تسبیح میں تسبیح تحمید جس میں نماز، تلاوت، ذکر، اذکار، دعا، نوافل سب چیزیں شامل ہیں. آیت نمبر 131. اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آرائش دنیا کی دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزما لیں. تیرا رب کا دیا ہوا بہت بہتر ہے، بہت باقی رہنے والا ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ وہ بات ہے جو سورہ عمران میں، سورہ حجر میں، سورہ کہف میں ہو گئی ہے. اور اس سے مراد ہے آخرت کا اجر و ثواب ہے. حدیث اعلیٰ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا آپ ایک کھری چٹائی پہ لیٹی ہوئی اور بے سر و سمانی کا یہ عالم ہے کہ گھر میں چمڑے کی 2 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے جو انبیاء تھے بڑے زبردست لگژریس لائف سٹائل سے رہتے ہوں، تو یہ ہمارے دنیا کی بیسٹ پرسنالٹی آن دا ارتھ کا یہ حال تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا بات ہے، روتے کیوں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، کیسر و کسرا، کس طرح آرام اور راحت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ باوجود اس کے کہ آپ افضل الخلق ہیں یہ حال ہے. فرمایا عمر کیا تم اب بھی شک میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے آرام کی چیزیں دنیا ہی میں دے دی گئیں، یعنی کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا. تو دنیا میں اگر ہمارے پاس آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں تو پریشان نہ ہوا کریں. وہ جیسے ہم نے پڑھا نا، دعا کے 3 پہلو ہم نے پڑھے کہ دعا جو ہوتی ہے یا تو قبول ہو جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی اس سے بہترین چیز آپ کو عنایت کر دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ دعا کا ذخیرہ کر دیتے ہیں جو آپ کو آخرت میں ملے گی. اور جب انسان کو دعا کا آخرت کا جو دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی اس کا جب اجر پتہ چلے گا تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہو،
تو اسی طرح دنیا میں جو دکھ پریشانیاں آتے ہیں تو یہ دنیا میں ہوتے ہیں، یا آپ کو پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں بہترین آپ کو اس کا اجر دیں گے، اس پہ صبر کرنے پہ، ان تکالیف پہ۔ اپنے گھرانے کے لوگوں پہ نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پہ جمع رہے۔ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں۔ آخر میں بول بالا پرہیزگار کا ہی ہے۔ پھر نماز کی امپورٹنس ہے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رزق میں دے رہا ہوں۔ اکثر میں کہتی ہوں ہر انسان کے پیچھے دو چیزیں بھاگ رہی ہیں، ایک اور چیز بھی ہے، شیطان بھی، ایک آپ کی موت اور ایک آپ کا رزق۔ انہوں نے کہا یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہیں لایا، کہ ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ اگر ہم ان سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے، اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ کہہ دیجئے ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو، ابھی ابھی قطعاً جان لوگے راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں۔ جی الحمدللہ 16واں سپارہ ختم ہوا۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔